नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 26 पे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह काफ। काफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। काफ वल कुरआनिल मजीद। वाह, यहाँ पे जो वाव, ये पहले जो काफ है, ये हरूफ मक़तात में से है, जिसका मीनिंग अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। और फिर आगे आता है वाह। यहाँ पे वाह और की सेंस में नहीं आया, यहाँ पे वाह का एक मतलब कसम भी होता है। वाह वल कुरानिल मजीद, और कुरान मजीद की कसम। और क्यों कसम उठाई जा रही है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरे खुदा हैं। अब जो हम सूरह काफ पढ़ते हैं, ये जो मक्की सूरत है, इसके 4 इसके जो रुकू हैं, और 50th आयत है, 3 इसके रुकू हैं। और इसकी कुरान, इसके शुरू ही में इसकी कसम खाएगी, और कहा गया कि कुरान की शान, शान वाला इस लिहाज से कि दुनिया में कोई किताब इसके मुकाबले में पेश नहीं की जा सकती। आपको पता है, कुरान, कुरान क़िरात से है, और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब। और ये दुनिया की वाहिद किताब है जो बहुत ज्यादा कसरत से पढ़ी जाती है। आपको कोई नॉवल, कोई बुक, कोई आपका डिजिटल तरीके से आपका आपका कुछ भी, आप अपने मोबाइल में कोई चीज भी आप पढ़ते हैं, तो आप 1 से 2 से 3 से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते एक ही चीज को रिपीट करना। लेकिन कुरान मजीद का ये एजाज है, ये उसकी खूबसूरती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। एक दफा खत्म होता है, फिर दिल होता है और पढ़ ले और पढ़ ले। तो दुनिया में कोई किताब इसके मुकाबले में पेश नहीं की जा सकती, ना मजामीन के लिहाज से, ना इसरार और रमूज के लिहाज से, न कसीरुल अशात होने के लिहाज से। फिर इसकी शान का ये पहलू भी है कि इसमें जितना भी गौर करें, नए से नए असरार खुलते हैं। जब आप पढ़ें, आपको एक नई आगही, नई अवेयरनेस होती है। और हर इंसान, खा वो अमली लिहाज से किसी दर्जे का आदमी हो, इससे हदायत हासिल कर सकता है। और आप ये देखें कि कुरान जो है, कुरान मजीद की यहाँ पे कसम खाई गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। तो ऐसे शान वाले कुरान की जिस बात या जिन बातों पे कसम खाई जाती है, वो इबारत यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसे मुखातबीन यानी कि कफारे मक्का के फहम पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे, ये तो मैंने कहा ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर रसूल है। अब यहाँ पे यहाँ मेंशन नहीं है। अब जाहिर है कफारे मक्का का सारा झगड़ा 2 बातों पे था। ठीक है जी। अब वो कसम कुरान की किस चीज पे खाई गई है, ये मैंने आपके साथ अभी मेंशन किया। ये कफारे मक्का की उनकी समझ पे छोड़ दिया गया। और कफारे मक्का का झगड़ा ही 2 बातों पे होता था। नंबर 1, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के मुनकर थे, और दूसरा वो आखिरत के मुनकर थे। और कसम इस बात पे खाई गई कि कुरान के दलाइल और उसकी दाखिली शहादतें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत भी और आखिरत भी। और यही 2 चीजें हैं जो, जिन पे बहुत ज्यादा बहस की जाती है, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आखिरत। और इसी पे बात आगे हम शुरू करते हैं। बल, बल्कि, आजिबू,
عجیب و عجب سے ہے، تعجب کیا انہوں نے، ان کے جاءہم آیا ان کے پاس، منذر منذر خبردار کرنے والا، منہم انہی میں سے، فقالا پس کہا، الکافرون کافروں نے، ہاذا یہ، شیئن چیز، عجیب عجیب ہے۔ لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا، تو کافر کہنے لگے یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یعنی کہ قرآن جس کو وہ پیش کر رہے ہیں وہی آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ قرآن مجید ہے، مجید کے معنی ہے بہت زیادہ نفع پہنچانے والی، عالی مرتبہ، اور ایک مجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا، بلند مرتبہ، اور یعنی کہ مجید کی یہاں پہ دو میننگز آ گئے، ایک تو بزرگی والا بلند مرتبہ، اور دوسرا بہت زبردست نفع پہنچانے والا، یعنی کہ جس کے فائدوں اور منافع کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو انسان جس قدر اسے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس قدر وہ اس کو رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ ہم جتنی قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ ہمیں دیتا جائے گا۔ جس قدر ہم اس کی پیروی کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا کرتا جائے گا۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو، کفار کو، اس بات پہ تعجب تھا۔ کفار کا پہلا اعتراض یہی تھا کہ رسول ان میں سے کیوں نہیں ہے؟ دور نبوی میں صرف عرب ہی نہیں، ساری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا ہوا تھا، اور تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں انسانوں کے ہدایت کے لیے کوئی نبی یا ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا، جبکہ لوگ اس بات پہ، پہلی تو اس بات پہ تعجب ہو رہے تھے، متعجب ہو رہے تھے کہ اللہ نے ڈرانے والا کیوں نہیں بھیجا۔ دوسرا تعجب اس بات پہ تھا کہ ڈرانے والا آیا بھی تو کوئی غیر انسان یا فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تیسرا تعجب انہیں اس بات پہ تھا اگر ڈرانے والا انسان ہی نہیں آنا تھا تو انہیں کے قبیلے اور قوم میں سے آتا، اور عربی جاننے والا کیوں آیا، یہ بھی ان کو تعجب تھا۔ چوتھا ان کا اعتراض، کوئی چینی، جاپانی، انگریز کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ تعجب تو ایسی معقول باتوں پہ آنا چاہیے جو کفار مکہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی یہ جو سارے ایلیگیشن تھے یہ سارے خود تعجب والے ہیں، ہم خود حیران ہیں کہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کا جو پہلا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا کیوں نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو نیڈ محسوس ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کے فیصلے اللہ جانتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دوسرا یہ ان کا جو اعتراض تھا کہ یہ غیر انسانی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ایک رسول ایک جن کی صورت میں یا کوئی فرشتے کی صورت میں بھیج دیتا تو ہم لوگ تو ڈر ہی جاتے، اے اللہ ڈر بڑا لگتا ہے، یا اگر کوئی وہ بات کریں تو ہم کہیں گے اچھا یہ تو فرشتہ ہے، اس کو کیا پتا ہو، اس کو کیا پتا ہو ہم انسانوں کے کیا مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے ان فرشتوں کو کیا پتا ہو کہ ہمیں عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یا خاوند کتنے باسی ہوتے ہیں، یا کھانے پکانے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور یا کیا ہوتا ہے، تو ہمارے اور تب اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بلکہ ہمارے پہ احسان ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ پھر ان کا تیسرا جو تعجب تھا کہ انہی کی قوم یا قبیلے میں سے ہوتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ کس کو یہ یہ رتبہ، یہ سٹیٹس، یہ اللہ جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوری دنیا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی، اور ان کی پیدائش کا، ان کی نبوت کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ وقت مقرر کر رہے ہیں نہ اسے پہلے بات ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ پھر چوتھا ان کا جو پوائنٹ اعتراض تھا کہ عربی جاننے والا کیوں آیا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازا، اس وقت ان کی نیٹو لینگویج عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان میں ہی ان کو بھیجا، اور عربی جو تھی، جب جو وحی کے الفاظ ہیں وہ تو بہت، اس کو کہتے ہیں نا، ان کی جو الفاظ کا معیار ہے وہ تو ان کا لیول ہی بہت اونچا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعجاز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور ان کے منہ سے اتنے زبردست
عربی کے کلمات جاری ساری ہو گئے جو اللہ کی وحی تھی. اور اب اگر اللہ تعالیٰ عربی کے علاوہ کوئی اور لینگویج میں بھیجتے تو کیا پھر وہ انٹرپریٹر رکھتے؟ وہ کوئی ٹرانسلیٹر رکھتے کہ ہاں جی اس کا ذرا مطلب ہمیں کوئی سمجھا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احسانی کی، ان کی رحم کی کہ انہی کی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے بھیجا تاکہ ان کو سمجھ سکیں اور اپنے عملوں میں لے کر آ سکیں. تو بہرحال یہ ان کے تمام جو اعتراضات تھے یہاں پہ ان کی تعجب ہونے کا ذکر ہے اور ان کا یہاں پہ جواب بھی دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 3. وَإِذَا، اور جب، متنا، متنا موت سے ہے، جب ہم مر گئے، وَكُنَّا، اور ہم ہو گئے، ترابن، تراب مٹی کو کہا جاتا ہے. ذالکا، یہ، رجعن، لوٹنا، دوبارہ زندہ ہونا، رجعم، بعید، بعید دور ہے. آیت نمبر 3 کا با محاورہ، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے. اب رسالت کے بعد مزید تعجب کفار کو اس بات کا تھا کہ مرنے کے بعد تمام انسانوں کو اثر نو زندہ کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور دنیاوی اعمال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. یہ اکاؤنٹیبلٹی ان کو سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ بھی ان کو تعجب تھا. اب کفار کا یہاں پہ اگلا اعتراض تھا. پہلا اعتراض کیا تھا؟ رسالت پہ تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو باس بعد الموت سے تعلق رکھتا ہے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا اور مر کر مٹی میں مل جائے گا اور مٹی ہی بن جائے گا تو اس کا دوبارہ جوٹنے کا معاملہ عقل سے بھی بعید ہے اور اس کی بھی عادت کی بھی خلاف ہے. ہم اسے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو کے واپس آیا نہیں کہ جس نے بتایا ہو کہ ہوا کیا، نیکسٹ اس کے ساتھ کون سے مرحلے پیش آئے قبر میں یا آگے کیا مرحلے پیش آئے. اب اس کو آیت نمبر 4 ہے، اس میں اسی اعتراض کا ان کا جواب دیا جائے گا. آیت نمبر 4، قد، بے شک، علمنا، علم سے ہے اور نہ ہم جانتے ہیں، ماں جو، تنقصو، تنقصو وہ گھٹاتی ہے، نقص کمی کرتی ہے، جو کم کرتی ہے، الارض زمین، منہم ان میں سے، وعندنا، اندہ پاس، نہ ہمارے، ہمارے پاس، کتاب، کتاب ہے، حفیظ محفوظ رکھنے والی. با محاورہ آیت نمبر 3 ہے. بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ ان کا سوال تھا، دوسرا اعتراض تھا. تو آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہماری تحریری یاداشت بھی ہے. اچھا جی، حالانکہ ان کا یہ اعتراض ان کی کم عقلی اور عدم معرفت الہی کی بنا پہ تھا اور اللہ کے علم اور اس کی قدرت کی وسعت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. پہلی چیز تو یہ کہ ان کی ہر چیز مٹی میں نہیں چلی جاتی بلکہ ان کی روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور جو چیزیں انسان کو قوت دیتی ہیں، انرجی دیتی ہیں، وہ بھی مٹی سے ہی آتی ہیں نا. جو ہم پھل فروٹ، ویجیٹیبلس یا ایون میٹ بھی جو کھاتے ہیں، کیونکہ آگے سے جو ہم اینیملس بھی جو ہمارے حلال ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی اپنی خوراک زمین سے، مٹی سے ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم مٹی سے کھاتے ہیں اور کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر جب موت کا ایک وقت آتا ہے تو ہم مٹی میں ہی مل جاتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے جسم مٹی میں مل جاتے ہیں، روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جسم کے ذرات اگر مٹی میں مل بھی جاتے ہیں تو بھی وہ سب ذرات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں
اور اللہ جب چاہے ان ذرات کو اکٹھا کر کے پھر انہیں انسان کی شکل دے گا اور اس میں ان کی روح ڈال کر پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ کب ہوا تھا؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا تھا۔ کیا دکھایا تھا؟ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل پرندے سے زیادہ اگر ہم سوچیں، جیسے مرغیاں ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ مانوس کرتے ہیں، ٹیم کرتے ہیں، ایک اسپیسیفک ساؤنڈ کے ساتھ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، آ۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا کہ جب وہ بلاتے تو وہ دوڑے ہوئے ان کی آواز سے ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان چاروں کے ٹکڑوں کو، ان چاروں کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑ کی مختلف جگہوں پہ، مطلب ان کو ڈسپرس کر دو، سکیٹر کر دو۔ آپ نے ایسے ہی کیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو آواز دو جیسے تم ان کو زندگی میں ان کو بلاتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب اپنی اسپیسیفک آواز سے ان کو بلایا، آ کیا یا واٹ ایور جو بھی وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے تھے جس سے وہ برڈس فیملیئر تھے، تو وہ تمام جو پرندے تھے جن کے مختلف جگہوں پہ ان کے باڈی پارٹس تھے، وہ سب اکٹھے ہوئے، آپس میں ملے، ان میں جان پیدا ہوئی اور اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ احیا موتی، یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے دی جائے گی۔ اور قرآن میں ایک جگہ نہیں، بہت، اصحاب کہف، بہت سے اور بھی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورہ بقرہ میں کئی واقعات ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر آپ میں سے کوئی بہنیں اچھی کوکنگ کرتی ہیں یا کوئی بیکنگ کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو پہلی چیز آپ بناتے ہیں اس میں جتنا مرضی آپ احتیاط کر لیں، کچھ نہ کچھ امپرفیکشن رہ جاتی ہے۔ ہاں، جب نیکسٹ ٹائم بنائیں گے تو آپ زیادہ پرفیکٹ ہوں گے کیونکہ یو نو دا انگریڈینٹس، آپ کو سب پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب پہلی دفعہ انسان کی پیدائش مشکل نہیں تھی، تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کا خالق ہے، ہم تو ایک انسان کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کیا کیا انمول انسان کی کیا کیا کریچرز بنا کے رکھی ہیں، تو اس پہ شبہ کرنا یہ تو ہمارے مذہب ہی میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب انسان، چاہے وہ کسی ایروپلین کریش میں، چاہے وہ آگ سے مرا ہے، چاہے وہ سمندر میں یا کسی بھیڑیے نے نوچ کے اس کو کھا گیا ہے، یا وہ قبر میں دفن ہے، جس جس حالات میں، جن جن ذرات میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن اس کو پھر انسانی کی شکل دیں گے، پھر اس میں روح ڈال کر ان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم مرتے ہیں، ہماری جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ علیجین میں رکھی جاتی ہیں، جو بری روحیں ہیں ان کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ اب تیسری بات آ جاتی ہے کہ ان کے ذرات کا علم کا اللہ کو علم ہی نہیں، بلکہ اللہ کے پاس ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی موجود اور محفوظ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ریٹن بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ اور جو چیز علم میں بھی ہو اور ضبط تحریر میں بھی آ چکی ہو تو اس کا یقینی ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں ان کے جو ان کے اعتراضات تھے، ان کا کتنا زبردست آرگیومنٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا اعتراض تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراض تھا، دوسرا آخرت پہ کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 5 پہ آگے چلتے ہیں۔ بلکہ کذبوا، کذب سے ہے جھٹلایا انہوں نے، بالحق کی، حق کو، لما جب، جاءہم آیا ان کے پاس، فہم پس وہ، فی امرن میں بات، مریج، یہ ایک نیا لفظ ہے، یہ اس کو آپ مرج لفظ ہے، یہ الجھی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے، دھوکا سے بھی مراد لیا جاتا ہے، تو بے چین بھی سے مراد ہے مریج۔ تو اس کو با محاورہ آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں، مریج ایک انڈر لائن کر لیں، نیا ورڈ ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اسے جھوٹ سمجھا، سو
یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا. تمہارے جسم زمین کے کس حصے نے کھائے ہیں سب اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تم سب ہمارے ایک ہی حکم سے اسی جسم میں زندہ ہو کے ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. جس جسم میں تم نے دنیا میں کام کیا تھا. آیت نمبر 5 میں انہی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کو بغیر سوچے سمجھے جھٹلا دیا ہے. اور اب یہ الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متضاد باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ قرآن کو خود گھڑ کے لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی شخص ان کو سکھا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ایسی ایسی ایلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے ہیں. کذبو، جھٹلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار اور قرآن کے منزل من اللہ نہ ہونے کی حد تک تو سب کفار متفق تھے. مگر اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام اور قرآن کو کہیں تو کیا کہیں، کیونکہ نہ پیغمبر اسلام کوئی عام آدمی ہے، نہ قرآن کوئی معمولی اور عام کتاب ہے. اور یہ باتیں سب کفار کو نظر آ رہی تھی. تو کبھی تو کہتے تھے کہ نبی شاعر ہے، یہ کتاب شاعری ہے. کبھی کہتے تھے نبی کاہن ہے اور یہ کتاب کہانت ہے، ناؤز باللہ. کبھی کہتے تھے نبی جادوگر ہے اور یہ کتاب جادو ہے. اور کبھی کہتے تھے قرآن اساطیر الاولین، پرانی کہانیاں ہیں جنہیں یہ نبی خود ہی تالیف کر کے خود ہی رائٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ متضاد اور مختلف باتیں خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بالکل الجھ کے رہ گئے، مریض الجھ کے رہ گئے. آیت نمبر 6، افلم، حمزہ کے اوپر زبر کیا، فالم، ف میں نے پس اور لم نہیں، کیا پس نہیں، ینظرو، نظر دیکھا انہوں نے، السمائی، الا طرف آسمان کی طرف، فوقاہم، فوقا اوپر، ہم ان کے اپنے اوپر، کیفا کیسے، بنیناہا ہم نے بنایا اس کو، وزیناہا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مزین، زینا، ہم نے اس کو زینت دی، مزین کیا ہم نے اس کو. وما لہا، اور نہیں، لہا اس میں، من فروج. فروج ایک نیا ورڈ ہے، اس کو آپ کر لیں، اس کا مطلب ہے شگاف، کوئی لوپ ہول. آیت نمبر 6 کو با محاورہ دیکھتے ہیں. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی؟ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں. اب اللہ تعالیٰ دلائل پر آ جاتے ہیں، اپنے قدرت کاملہ کے دلائل. اور اس دلائل میں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف کفار کی توجہ کرتے ہیں، ہم انسانوں کی بھی، کہ آسمان سے مراد وہ نیلگوں چھت ہے جو ہر انسان کو برہنہ آنکھ دیکھنے پر اپنے اوپر نظر آتی ہے. ابھی ابھی آپ باہر آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو آسمان نظر آئے گا، آپ کو سورج، چاند اور رات کے وقت تارے بھی نظر آتے ہیں. اور رات کے وقت تو ایسے لگتا ہے جیسے مکیش کا ایک دوپٹہ آسمان کے اوپر چھایا ہو. اور ہم اگر کسی طاقتور دوربین کی مدد سے آسمان کی طرف دیکھیں تو انسان حیرت کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے. اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کی انتہا کہاں تک ہے. اور جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز انتہائی ڈسپلن کے ساتھ ایک مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے. یعنی کہ اتنی بڑی گیلیکسی، ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، 7 زمینیں بنائی اور کتنی کروڑوں ٹریلینز اس کے اندر گلیکسیز ہیں، ان گنت اس میں تارے ہیں، اور ہر چیز اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے انتہائی ڈسپلن طریقے سے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ
روڈ پہ کوئی آپ کا سگنل ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جب لوگ اپنی مرضی سے رکنا اور چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ایکسیڈنٹس کی وجہ بنتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، اور جیسے اسی طرح ایئر ٹریفک میں جب ہم ایروپلینس میں ہوتے ہیں تو پورے رڈار سسٹمز ہوتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کبھی کسی نے موقع ہو تو آپ کی ہر اسکرین، آپ کی جہاز کی سیٹ کے سامنے ایک جو اسکرین ہوتی ہے تو اس میں ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آسمان کی طرف بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرا جہاز کہاں سے گزر رہا ہے. تو اگر آپ وہ بٹن دبائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو ہزاروں، آپ کو آسمان پہ جہاز نظر آ رہے ہوں گے اور کہاں سے بچ بچا کے آپ کا جہاز اپنی پاتھ بناتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو یہ سمجھ دی، رڈار سسٹمز بنا لو، ٹریفک سگنلز بنا لو تاکہ وہ ایکسیڈنٹ سے بچ سکے، تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنا سسٹم ہے، جو یہ ویسے تو یہ تمام سسٹم بھی اللہ ہی کا ہے، میں اور آپ بھی اللہ ہی کے سسٹم کا حصہ ہیں. اور اگر ہم اپنے سسٹم کی بھی بات کریں تو اس وقت ہمارے میں کتنی ان گنت آپ کی وینز چل رہی ہیں، اور ہر وین اپنے اپنے راستے میں جاری ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ کولیپس نہیں ہوتی ہے، ہر کام اپنا بہترین کریے، ڈائجسٹو سسٹم اپنا چل رہا ہے، سرکولیشن سسٹم اپنا چل رہا ہے، ریسپائریشن اپنی چل رہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو آسمان پہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور کرو کہ یہ تمام چیزیں اپنے اپنے آربٹ میں جا رہی ہیں، اپنے اپنے راستے جا رہی ہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں، کوئی خلا نہیں، کوئی شگاف نظر نہیں آتا. اتنی بڑی کائنات اتنے زبردست ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے. جو اللہ اس چیز کا قادر ہے تو کیا وہ تمہارے زمین میں ملے ہوئے جسم کے ذرات کو اکٹھا کر کے تمہارا جسم بنانے پہ قادر نہیں؟ پھر اس میں تمہاری روح ڈال کے اسے تمہارا دوبارہ زندہ کھڑا کرنے پہ قابل نہیں؟ الحمدللہ، ہمیں اللہ پہ یقین ہے. ہم اللہ کو ہم دیکھتے نہیں لیکن ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور جیسے ہم نے پیچھے حدیث جبرائیل میں پڑھا، اسلام اور ایمان، اسلام اور ایمان. اسلام کیا ہوا؟ جی ابھی میں نے بتایا تھا کیا فرق تھا. یعنی کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر ایمان ہوگا تو آپ پریکٹیکلی اچھے انسان بنیں گے، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انتہائی لاجک سے یہاں پہ اب سورہ قاف میں یہ قدرت کاملہ کے اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک اپنی نعمت دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، آسمانی کی طرف پہلے دیکھو آیت نمبر 6 میں تمہیں کوئی شگاف، کوئی کسی طرح کی امپرفیکشن نظر آتی ہے؟ ابھی یہ جو آپ لوگوں نے انڈا دیکھا ہے بوائل، کھایا ہوگا آپ لوگوں نے، بوائل انڈا تو سبھی کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا جب اس کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے باریک سی، دیکھیے آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے کبھی؟ جی کری ہے. ہاں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارتھ بنائی نا تو اس کو اوزون لیئر ایک باریک جھلی میں رکھا کہ یہ محفوظ رہے، ورنہ جتنی گلیکسیز اور جتنے جتنے وہاں پہ ستارے ہیں اس میں سے اگر کوئی ٹوٹ جائے اور وہ آپ کہیں گے جی میں باہر نکلا تو یار مرکری کا ایک پتھر میرے اوپر لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے، سسٹمیٹک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، بہترین، زبردست. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو آسمان کی طرف، پھر دیکھو کیسے میں نے زینت بنا دی ستاروں کی. اب دیکھیں یہ چاند ستارے کیا ہیں؟ زینت ہے. اگر آپ کا کسی ڈیزرٹ میں جانے کا اتفاق ہو یا ویسے رات کے وقت بھی اگر آپ کھڑے ہو کے باہر دیکھیں، ڈیزرٹ میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میں چولستان گئی یا ابراڈ میں کہیں سم ٹائم جہاں پولوشن کم ہو تو آپ یقین جانے رات کے وقت آسمان کو دیکھیں، مکیش اتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے مکیش کے جیسے نہیں ستارے ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بھی 3 فائدے اللہ تعالیٰ نے. ایک ستارے، ایک زمانے میں جب واچز نہیں ہوتی تھی لوگ اس کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے اپنا ٹائم تعین کیا کرتے تھے، راستے اس سے مقرر کرتے تھے. اور تیسری اس جو تھی آسمان کی زینت تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور کرو، ان میں تمہیں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تمہیں فروج، کوئی شغاف، کوئی لوپ ہول، کوئی امپرفیکشن نظر نہیں آئے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب انشاءاللہ کل ہم یہیں سے آیت نمبر 7 سے آن ورڈ شروع کریں گے.